अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि तनकीद की परख कैसे की जाए। तनकीद की परख करने के लिए क्या ज़रूरी है। तनकीद की परख करने के लिए नकात का मिजाज कैसा होना चाहिए, उसका इल्म कैसा होना चाहिए, उसकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी तलाश कैसी होनी चाहिए, उसे किस शख्सियत का हामिल होना चाहिए तनकीद करने से पहले, क्योंकि तनकीद करना कोई ऐसी आसान बात नहीं है। तनकीदी मामलात में नकात के तनकीदी अमल का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। ये देखना भी ज़रूरी है कि नकात ने अदबी फ़न पारे की तनकीद के हवाले से जो आरा पेश की हैं और हतमी फ़ैसला सादिर किया है उसका मेयार क्या है, और उसने तनकीद के आदाब व असूल के पेश नज़र आदाब व असूल के पेश नज़र रखा है और तनकीद को ठोस और जानदार बुनियादों पर पाया तकमील तक पहुंचाया है या नहीं। इस मकसद के लिए तनकीद पर परख करते हुए दर्ज झेल अमूर को मुलविज़ रखना होगा। मतलब तनकीद करने से पहले उसने जो तनकीद की है, उसने किसी फ़न पारे पर तनकीद की है, अपनी आरा पेश की है और कोई हतमी फ़ैसला दिया है, तो उससे पहले उसके भी कुछ आदाब और असूल हैं जो हम इस सवाल में देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, आप पॉइंट देंगे नकात की इत्तिबा और मिजाज। आप पॉइंट के साथ जब सवाल लिखेंगे, एक एक सवाल का मतलब एक एक सवाल में जब पॉइंट देंगे तो एग्जामिनर जब आपके पॉइंट्स देगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इस सवाल में क्या लिखा है। तो आपकी ये जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नकात की तबा और मिजाज, मतलब नकात का मिजाज किस तरह का होना चाहिए तनकीद करने के लिए, किसी अदब पारे पर, किसी फ़न पारे पर, किसी शायर की शायरी पर। नकात की तबा और इस मिजाजी कैफियत का जायज़ा एक अहम पहलू है जो बराह रास्त तनकीदी अमल पर असरअंदाज रहता है। इस अम्र का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है कि नकात का मिजाज कैसा है, उसके यहाँ संजीदगी और दिलचस्पी के औसाफ मौजूद हैं या नहीं, कहीं वो गैर संजीदगी और अदम तवज्जी का शिकार तो नहीं है। मतलब वो जब तनकीद कर रहा है वो इसमें संजीदा भी है या नहीं, वो इसमें दिलचस्पी भी ले रहा है या नहीं, वो संजीदगी और अदम तवज्जी का शिकार वो उस पर मुकम्मल तवज्जो दे रहा है या नहीं, क्या वो तनकीदी अमल में दयानतदारी और गैर जानिबदारी के असूल पर अमर पैरा है, क्या वो मुसन्निफ, शायर या तख्लीक कार के साथ हमदर्दी और खैर खाही के जज्बात रखता है। क्योंकि तनकीद करने से पहले तख्लीक कार में मुसन्निफ के लिए जो है हमदर्दी और खैर खाही के जज्बात भी होना ज़रूरी हैं और इन तमाम सवालों के जवाब तलाश किए जाने ज़रूरी हैं ताकि नकात की मिजाजी कैफियत और तिब्बी नौइयत का अंदाज़ा किया जा सके। इससे उसके तनकीदी काम की सही बुनियादों पर जांच परख की जा सकेगी। ये काफ़ी लंबा पॉइंट है तो आप इसको इतनी लाइनों में लिखें। जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, इम्तिहान देने के लिए जाएंगे और जब आप ये लाइनें लिखेंगे उस पर शीट पर, तो वो काफ़ी लाइनें जब लिखने में आप लिखेंगे तो वो काफ़ी लाइनें ले लेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि जैसे कम हो। अब दूसरा पॉइंट देखें, नकात का इल्म व फ़हम। नकात का इल्म व फ़हम मतलब नकात का इल्म, उसकी समझ, उसके जहन की वसअत किस तरह की होनी चाहिए। तनकीद के अमल में नकात की अहलियत, सलाहियत और इल्मियत बड़ी अहमियत की हामिल खसूसियात हैं। मतलब तनकीद के लिए नकात में अहलियत होनी चाहिए, उसमें मतलब तनकीद करने से पहले उसमें एक ख़ास सलाहियत होनी चाहिए, उसका इल्म वसी होना चाहिए, उसमें ये तमाम खसूसियात होनी चाहिए, फिर उसे तनकीद करनी चाहिए। एक नाकिद सिर्फ इसी सूरत में आला और जानदार तनकीद लिख सकता है जब वो इस फ़न की अहलियत और सलाहियत भी रखता हो, वो वाकई ही उसमें उसकी अहलियत रखता हो, उसमें सलाहियत रखता हो। तनकीद निगारी हर शख्स का काम नहीं है। देखिए अब वही बात आ गई कि तनकीद निगारी करना हर शख्स का काम नहीं है, इसलिए मखसूस जहनियत, बारीक बैनी और वसत नज़री दरकार है। इसके लिए मखसूस जहन हो, बारीक बैनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपका मुतालिया हो, आपकी जो है नज़र है, वो आपकी सोच है, सोच का अंदाज़ है, उसमें वसअत होनी चाहिए। ये औसाफ महज उस नकाद में पाई जाती हैं जो ज़कीउल हिस्स, फ़हीम व अकील और साहिब इल्म हो। तनकीद निगारी अहले इल्म का ही काम है। थोड़ी बहुत वाकफियत से और क्या कहते हैं सत्ती सा इल्म और शऊर जो है एक अच्छे नकाद के औसाफ नहीं होते। एक नाकिद का मुतालिया वसी होता है, मतलब वो तनकीद करने से पहले
غیر معمولی اس کے پاس علم ہونا چاہیے، وہ ادبی علوم اور اسلوب و بیان کے تمام زاویوں سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اور نیز وہ بڑا مستعد، ذہین اور باریک بین ہوتا ہے۔ زیر بحث تخلیق یا تصنیف کے حوالے سے تمام امور و مباحث پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے اور ہر اس موضوع پر موجود ہوتے ہیں، یوں وہ زیر بحث تخلیق کا دیگر تخلیقات سے مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ معیار تنقید اسرار و رموز اس کے ذہن پر نقش ہوتے ہیں۔ اپنے علم و فہم اور تدبر و فراست کی عمیق گہرائیوں کی بدولت ہی وہ تنقید کے اثار رفعت و عظمت سے سرشار کر سکتا ہے، بصورت دیگر تو وہ فن پارے کی بدنامی کے سوا کوئی کام نہیں کرے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا اس کو اس فن کا علم نہیں ہوگا تو وہ تصنیف کو ایک لحاظ سے وہ تصنیف کرنے والے کی، ادب پارے کو تخلیق کرنے والے کی ایک لحاظ سے وہ بے عزتی کرے گا اگر وہ تنقید کے فن سے واقف نہیں ہے۔ تنقید کا معیار اور نقاد کی کامیابی در حقیقت علمیت اور تنقیدی صلاحیت پہ ہی منحصر ہے، مطلب تنقید کا جو معیار ہے وہ نقاد کی کامیابی اور اس کی علمیت اور تنقیدی صلاحیت پر ہی منحصر ہے، وہ انحصار کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ تنقید نگار کے محاسن و معائب کی تلاش، اس کی ایک نقاد کا کام ہے کہ وہ زیر تنقید فن پارے کے بارے میں کسی تعصب کا شکار نہ ہو اور محض اس میں کیڑے نکالنے ہی کے لیے مغز کھپائی نہ کرے، مطلب جب وہ تنقید کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اس میں سے نقص نکالنا نہ ہو، اور اگر وہ اس مقصد کے لیے تنقید کا کام کر رہا ہے تو اسے صرف نقائص اور عیوب ہی تلاش کرنے ہیں، تو یہ انداز عمل تنقیدی اصولوں اور ضوابط کے سراسر خلاف ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نقاد نے جانبداری سے کام لیا ہے، اس کے دماغ میں تعصب موجود ہے اور وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مطلب اس کی کیا کہتے ہیں مصنف کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذہنی تعصب نہیں ہونا چاہیے، اس کے دماغ میں تعصب موجود ہے اور وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادبی تخلیق سرتاپا اغلاط، نقائص اور عیوب سے بھرپور نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں اول تاخیر محاسن اور خوبیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادبی تخلیق بالکل یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس میں کوئی نقص وغیرہ نہیں ہے، وہ عیوب سے پاک ہوگی اور اس میں اول سے لے کر آخر تک صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا صرف ایک ناقد کا کام ہے، اگر وہ ایک مخلص اور معاشرے کا ہمدرد بن کر اس ادب پارے میں، نثر پارے میں اس میں سے کچھ غلطیاں نکالتا ہے۔ تو ایک تخلیق کار ایک انسان ہوتا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، مگر ذات اور ہستی محض اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کے کام میں کئی کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں جو در حقیقت اس کی فطری یا بشری کمزوریاں ہیں۔ اس بنا پر ایک نقاد کو کسی فن پارے کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں فطری یا بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، نقاد میں بھی، مصنف میں بھی، اس کو ان سب پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ تنقید کو پرکھنے کے لیے اس امر پر غور کرنا ضروری ہے کہ کہیں نقاد نے زبردستی فن پارے میں خامیاں تو نہیں نکالی، اور کہیں اس نے عمدن یا ارادتاً تو اس کے اوصاف و محاسن کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اس فن پارے میں کوئی غلطیاں یا ارادتاً اس کے اوصاف میں، خوبیوں میں کوئی غلطیاں تو نہیں نکال رہا۔ ان سب باتوں سے اسے علم ہونا چاہیے ادب پارے پر غلطیاں نکالنے سے پہلے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں، نقاد کی تخلیق کار کے بارے میں آگاہی۔ سب سے بڑی بات، نقاد جب جو ہوتا ہے، تخلیق کار جو مصنف ہے، اس کے بارے میں اس کی پوری آگاہی ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی تصنیفوں کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے نقطہ نگاہ کے بارے میں۔ اور ایک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصنف کے حالات کے بارے میں مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو۔ ایک اچھا نقاد سب سے پہلے اس امر کو سامنے رکھتا ہے کہ تخلیق کے بعد مصنف کی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اقدار کیا تھیں۔ مطلب تخلیق کے وقت جب وہ دیکھنا چاہیے نقاد کو کہ جب ایک مصنف تخلیق کر رہا ہے اس وقت اس کے سیاسی حالات کیا تھے، اس کے سماجی حالات کیا تھے، اس کے معاشی حالات کیا تھے، معاشرتی اقدار کیا تھیں، مطلب معاشرہ کیسے چل رہا تھا۔ مصنف نے زیر تنقید فن پارہ کو کن جذبات و احساسات اور کن حالات و واقعات کے تحت تخلیق کیا ہے۔
اگر ان سوالات کے جواب سے ناقد بخوبی آگاہ ہے تو وہ فن پارے کے بارے میں بہتر رائے پیش کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو تصنیف جب کی گئی ہے، نقاد کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا حالات تھے، مصنف کے سیاسی، سماجی، معاشی اقدار یا معاشرتی اقدار اس وقت کیا تھے۔ اگر ان سوالات کے جوابات سے ناقد بخوبی آگاہ ہے تو وہ فن پارے کے بارے میں بہتر رائے پیش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اب یہاں پہ ایک مثال دیکھیں۔ اب جب آپ یہ سوال کر رہے ہوں تو آپ یہاں پر پوائنٹ دیں کہ مثال ہم اس کی دیکھتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر ہم اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، آپ مثال کی ہائیڈنگ دیں اور نیچے دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہم میر تقی میر کی غزل کو سامنے رکھا جائے تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر میر کے زمانے کی ابتری و بدحالی، میر کے ذاتی مسائل و تفکرات کے باعث جنم لینے والے چڑچڑاپن، خود پرستی، قنوطیت، عشق اور دیگر امور سے واقفیت ہوتی تو اس کی غزل پر زیادہ بہتری بھرپور اور عمدہ تنقید کی جا سکے گی، کیونکہ ایک نقاد اس بارے میں باخبر ہوگا کہ میر کے خارجی حالات، حوادث زندگی نے اس کی داخلیت پر کیسے اثرات دکھائے، کیونکہ میر جو ہے اپنی ذاتی زندگی میں وہ خوش نہیں تھے، ان کے سوتیلے بھائی تھے، مطلب اس قسم کے سارے اس کو علم ہونا چاہیے کہ میر میں چڑچڑاپن، خود پرستی، اکیلا پن، قنوطیت، عشق کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، سب کا مطلب ناقد کو علم ہونا چاہیے، تو تب وہ اس پر جو ہے نا تنقید کرے گا۔ میر کے حوادث زندگی اس کی داخلیت پر کیسے اثرات مرتب کی اور اس کے نتیجے میں میر نے کس انداز میں اپنے دروں کو، اپنے مطلب مصائب غلام کو کس انداز سے اظہاری شعری روپ میں پیش کیا ہے، اس کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب یہ 5واں پوائنٹ آپ دیکھیں، تخلیقی جذبے کی باز آفرینی، اس میں تخلیقی جذبہ ہونا چاہیے۔ نقاد جب تنقید نگاری میں منہمک ہوتا ہے تو وہ جہاں وہ ایک طرف کسی فن پارے پر تنقید کرتا ہے تو دوسری طرف وہ تخلیق کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ مطلب جب نقاد تنقید نگاری میں مصروف ہوتا ہے تو ایک طرف فن پارے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ تخلیق کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہوتا ہے، گویا تنقید ایک لحاظ سے تخلیق بھی ہے۔ ایک مصنف کا قول ہے کہ تنقید کرنے والے کو تخلیق کا درجہ اختیار کر لینا چاہیے، مطلب اس نقاد کے نزدیک تخلیق کا اور نقاد کا ایک ہی درجہ ہے، مطلب نقاد کرنے والا ان کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نقاد اپنی تنقید کے ذریعے سے فنکار کے تخلیقی عمل اور جذبے کی آفرینشی کرتا ہے۔ وہ فنکار کو صحیح معنوں میں دوسروں کو سمجھانے کے لیے اپنے ذہن میں اسے اثر نو تشکیل کر کے فنکار کے وجدان اور اس وجدان کی مخصوص صورت اظہار کے ساتھ ہم آہنگی ہونے کی صحیح کرتا ہے۔ 6واں پوائنٹ دیکھیں، ادبی ذوق کی اصلاح، مطلب نقاد میں تنقید کرنے کے سے پہلے ادبی ذوق ہونا چاہیے، اس میں ذوق ہوگا تو وہ اس ذوق سے ہی جو ہے تخلیق میں خامیاں نکالے گا یا خوبیاں نکالے گا یا مثبت و منفی جو ہے نا اپنی رائے بتائے گا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے جہاں تنقید کا منصب فن پاروں کی تشریح و توضیح بتایا ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ تنقید لوگوں کے ادبی ذوق کی اصلاح کا کام بھی کرتی ہے۔ ایک عام قاری جب کسی ادبی فن پارے کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذہنی قابلیت، افتاد طبع اور انفرادی تجربے کے تحت اسے سمجھتا ہے، اس کا استحسان کرتا ہے، مگر جب کوئی مایہ ناز نقاد اس فن پارے کی تشریح و توضیح کرتا ہے تو اس کے کئی مخفی پہلو قاری کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قاری کسی تخلیق کو پڑھتا ہے تو وہ اسے سطحی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو مطلب وہ صرف الفاظ پڑھتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے کیا پہلو سمجھانے کی مصنف کوشش کر رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن جب کوئی مایہ ناز نقاد، مطلب کوئی جو صحیح معنوں میں جو نقاد ہے، جو تجربے کار نقاد ہے، جو نقاد کی کیا خوبیاں ہیں ان سے بہرہ ہے، جب وہ اس کی تشریح کرتا ہے تو وہ اس کے جو چھپے ہوئے پہلو ہوتے ہیں جو وہ مصنف بتانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی قاری کے سامنے، مطلب پڑھنے والے کے سامنے ظاہر کر جاتا ہے۔ یوں نہ صرف یہ کہ بہتر تفہیم و استحسان میں مدد ملتی ہے، بلکہ اس کی بہتر تفہیم سے اس کی تحسینی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ذوق ادب کی اصلاح و تربیت ہو جاتی ہے۔
اور کسی تنقید کی جانچ پرکھ کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا نقاد نے فن پارے کی تشریح و توضیح کے ساتھ ساتھ قارئین کی ادبی ذوق کی اصلاح کا کام بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر عوام کے ادبی ذوق کی اصلاح و تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے تو نقاد کے تنقیدی عمل کو اعلیٰ و معیاری تنقید قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ اعلیٰ افکار کی ترویج مطلب بلند فکر رکھنا۔ ایک ناقد کا فرض ہے کہ وہ زیر تنقید ادبی فن پارے سے اعلیٰ و ارفع افکار، خیالات اور نظریات تلاش کرے، ان کی ترویج و اشاعت کے لیے حتی الوسع کوشش کرے۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں وہ معاشرے میں ایسے عناصر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنی تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیقی فن کا موجب بنیں گے۔ اس طرح نہ صرف معاشرے میں اچھی روایات قائم ہوگی بلکہ اس رسو و ہدایت کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا اور تنقیدی ادب معاشرتی اصلاح کی ایک شاخ بن کر ابھر آئے گی جس کا وجود معاشرے کے لیے باعث خیر ہوگا۔ چنانچہ تنقید کی جانچ پرکھ کے لیے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ نقاد نے فن پارے کے متن میں موجود اعلیٰ و ارفع افکار و خیالات کی ترویج کا فریضہ انجام دیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس فریضے کی انجام دہی میں تغافل و تساہل کا شکار رہا ہے تو یقیناً اس کا تنقیدی کام کا سراسر غیر معیاری ہوگا اور اسے اعلیٰ تنقید قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ روح اثر کی عکاسی۔ ایک تخلیق کار خواہ وہ شاعر ہو، ادیب ہو، ڈرامہ نگار ہو یا ناول نگار ہو، روح اثر یعنی ماحول اور زمانے کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس کے مزاج و طبع میں اس کی نسل اور قوم کو بھی دخل ہوتا ہے۔ وہ جو کسی فن پارے کی تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں گویا اس طرح ادب روح اثر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے نقاد کا یہ فرض ہے کہ تنقید کا کام کرتے ہوئے وہ ان نسلی، سیاسی، سماجی اور واقعاتی عوامل کا جائزہ لیں جو کسی دور کا مزاج متعین کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تنقید کر رہا ہو اس کا فرض ہے کہ اس وقت کے حالات، نسلی، سماجی، سیاسی حالات کیا ہیں، واقعاتی عوامل کیا ہیں، ان کا جائزہ لیں، ان کا مزاج کیا ہے اس فن پارے جو کہ مطلب یہ سب حالات جب ایک تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو ان سب کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک اچھے نقاد کے لیے زمانے کے عوامل کا تجزیہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر فنکار کے زمانے کے سماجی، سیاسی، واقعاتی اور نسلی عوامل سے بے اتنائی برت کر تنقید کی جائے تو در حقیقت تنقیدی عمل کو ادھورا چھوڑا گیا ہے اور صرف عوامل سے صرف نظر کر کے تنقید کو بے وزن، بے جان اور ناقص بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سوال کے متعلق یا آپ کوئی بھی سوال تنقید کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کریں، اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تنقید کی پرکھ کیسے کی جائے، تنقید کی پرکھ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، تنقید کی پرکھ کرنے کے لیے نقاد کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس کا علم کیسا ہونا چاہیے، اس کی ریسرچ کیسی ہونی چاہیے، مطلب اس کی تلاش کیسی ہونی چاہیے، اسے کس شخصیت کا حامل ہونا چاہیے تنقید کرنے سے پہلے، کیونکہ تنقید کرنا کوئی ایسی آسان بات نہیں ہے۔ تنقیدی معاملات میں نقاد کے تنقیدی عمل کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ نقاد نے ادبی فن پارے کی تنقید کے حوالے سے جو آراء پیش کی ہیں اور حتمی فیصلہ صادر کیا ہے اس کا معیار کیا ہے، اور اس نے تنقید کے آداب و اصول کے پیش نظر رکھا ہے اور تنقید کو ٹھوس اور جاندار بنیادوں پر پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے تنقید پر پرکھ کرتے ہوئے درج ذیل امور کو ملوث رکھنا ہوگا۔ مطلب تنقید کرنے سے پہلے اس نے جو تنقید کی ہے، اس نے کسی فن پارے پر تنقید کی ہے، اپنی آراء پیش کی ہے اور کوئی حتمی فیصلہ دیا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھی کچھ آداب اور اصول ہیں جو ہم اس سوال میں دیکھیں گے۔ نمبر 1 آپ پوائنٹ دیں گے نقاد کی طبع اور مزاج۔ آپ پوائنٹ کے ساتھ جب سوال لکھیں گے، ایک سوال کا مطلب ایک سوال میں جب پوائنٹ دیں گے تو ایگزامینر جب آپ کے پوائنٹس دے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس سوال میں کیا لکھا ہے۔ تو آپ کی یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ نقاد کی طبع اور مزاج، مطلب نقاد کا مزاج کس طرح کا ہونا چاہیے تنقید کرنے کے لیے،
کسی ادب پارے پر، کسی فن پارے پر، کسی شاعر کی شاعری پر۔ نقاد کی طبع اور اس مزاجی کیفیت کا جائزہ ایک اہم پہلو ہے جو براہ راست تنقیدی عمل پر اثر انداز رہتا ہے۔ اس امر کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ نقاد کا مزاج کیسا ہے، اس کے ہاں سنجیدگی اور دلچسپی کے اوصاف موجود ہیں یا نہیں، کہیں وہ غیر سنجیدگی اور عدم توجہی کا شکار تو نہیں ہے، مطلب وہ جب تنقید کر رہا ہے وہ اس میں سنجیدہ بھی ہے یا نہیں، وہ اس میں دلچسپی بھی لے رہا ہے یا نہیں، وہ سنجیدگی اور عدم توجہی کا شکار وہ اس پر مکمل توجہ دے رہا ہے یا نہیں، کیا وہ تنقیدی عمل میں دیانت داری اور غیر جانبداری کے اصول پر عمل پیرا ہے، کیا وہ مصنف، شاعر یا تخلیق کار کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، کیونکہ تنقید کرنے سے پہلے تخلیق کار میں مصنف کے لیے جو ہے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بھی ہونا ضروری ہیں، اور ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کیے جانے ضروری ہیں تاکہ نقاد کی مزاجی کیفیت اور طبی نوعیت کا اندازہ کیا جا سکے، اس سے اس کے تنقیدی کام کی صحیح بنیادوں پر جانچ پرکھ کی جا سکے گی۔ یہ کافی لمبا پوائنٹ ہے، تو آپ اس کو اتنی لائنوں میں لکھیں، جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے، امتحان دینے کے لیے جائیں گے، اور جب آپ یہ لائنیں لکھیں گے اس پر شیٹ پر، تو وہ کافی لائنیں جب لکھنے میں آپ لکھیں گے تو وہ کافی لائنیں لے لیں گی۔ یہاں پر لکھا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کم ہو۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں، نقاد کا علم و فہم۔ نقاد کا علم و فہم مطلب نقاد کا علم، اس کی سمجھ، اس کے ذہن کی وسعت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تنقید کے عمل میں نقاد کی اہلیت، صلاحیت اور علمیت بڑی اہمیت کی حامل خصوصیات ہیں، مطلب تنقید کے لیے نقاد میں اہلیت ہونی چاہیے، اس میں مطلب تنقید کرنے سے پہلے اس میں ایک خاص صلاحیت ہونی چاہیے، اس کا علم وسیع ہونا چاہیے، اس میں یہ تمام خصوصیات ہونی چاہیے، پھر اسے تنقید کرنی چاہیے۔ ایک ناقد صرف اسی صورت میں اعلیٰ اور جاندار تنقید لکھ سکتا ہے جب وہ اس فن کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو، وہ واقعی اس میں اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس میں صلاحیت رکھتا ہو۔ تنقید نگاری ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں اب وہی بات آ گئی کہ تنقید نگاری کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، اس لیے مخصوص ذہنیت، باریک بینی اور وسعت نظری درکار ہے۔ اس کے لیے مخصوص ذہن ہو، باریک بینی ہو، مطلب بہت زیادہ آپ کا مطالعہ ہو، آپ کی جو ہے نظر ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، سوچ کا انداز ہے، اس میں وسعت ہونی چاہیے۔ یہ اوصاف محض اس نقاد میں پائی جاتی ہیں جو ذکی الحس، فہیم و عقیل اور صاحب علم ہو۔ تنقید نگاری اہل علم کا ہی کام ہے۔ تھوڑی بہت واقفیت سے اور کیا کہتے ہیں سطحی سا علم اور شعور جو ہے ایک اچھے نقاد کے اوصاف نہیں ہوتے۔ ایک ناقد کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، مطلب وہ تنقید کرنے سے پہلے غیر معمولی اس کے پاس علم ہونا چاہیے، وہ ادبی علوم اور اسلوب و بیان کے تمام زاویوں سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اور نیز وہ بڑا مستعد ذہین اور باریک بین ہوتا ہے۔ زیر بحث تخلیق یا تصنیف کے حوالے سے تمام امور و مباحث پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے اور ہر اس موضوع پر موجود ہوتے ہیں، یوں وہ زیر بحث تخلیقات دیگر تخلیقات سے مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ معیار تنقید اسرار و رموز اس کے ذہن پر نقش ہوتے ہیں۔ اپنے علم و فہم اور تدبر و فراست کی عمیق گہرائیوں کی بدولت ہی وہ تنقید کے رفعت و عظمت سے سرشار کر سکتا ہے، بصورت دیگر تو وہ فن پارے کی بدنامی کے سوا کوئی کام نہیں کرے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا اس کو اس فن کا علم نہیں ہوگا تو وہ تصنیف کو ایک لحاظ سے وہ تصنیف کرنے والے کی، ادب پارے کو تخلیق کرنے والے کی ایک لحاظ سے وہ بے عزتی کرے گا اگر وہ تنقید کے فن سے واقف نہیں ہے۔ تنقید کا معیار اور نقاد کی کامیابی در حقیقت علمیت اور تنقیدی صلاحیت پہ ہی منحصر ہے، مطلب تنقید کا جو معیار ہے وہ نقاد کی کامیابی اور اس کی علمیت اور تنقیدی صلاحیت پر ہی منحصر ہے، وہ انحصار کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ تنقید نگار کے محاسن و معائب کی تلاش اس کی ایک نقاد کا کام ہے کہ وہ زیر تنقید فن پارے کے بارے میں کسی تعصب کا شکار نہ ہو اور محض اس میں کیڑے نکالنے ہی کے لیے مغز کھپائی نہ کرے، مطلب
جب وہ تنقید کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اس میں سے نقص نکالنا نہ ہو، اور اگر وہ اس مقصد کے لیے تنقید کا کام کر رہا ہے تو اسے صرف نقائص اور عیوب ہی تلاش کرنے ہیں، تو یہ انداز عمل تنقیدی اصولوں اور ضوابط کے سراسر خلاف ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نقاد نے جانبداری سے کام لیا ہے، اس کے دماغ میں تعصب موجود ہے اور وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مطلب اس کی کیا کہتے ہیں، مصنف کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذہنی تعصب نہیں ہونا چاہیے، اس کے دماغ میں تعصب موجود ہے اور وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادبی تخلیق سرتاپا اغلاط، نقائص اور عیوب سے بھرپور نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں اول تاخیر محاسن اور خوبیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادبی تخلیق بالکل یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس میں کوئی نقص وغیرہ نہیں ہے، وہ عیوب سے پاک ہوگی اور اس میں اول سے لے کر آخر تک صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا صرف ایک ناقد کا کام ہے، اگر وہ ایک مخلص اور معاشرے کا ہمدرد بن کر اس ادب پارے میں، نثر پارے میں اس میں سے کچھ غلطیاں نکالتا ہے۔ تو ایک تخلیق کار ایک انسان ہوتا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، مگر ذات اور ہستی محض اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کے کام میں کئی کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں جو در حقیقت اس کی فطری یا بشری کمزوریاں ہیں۔ اس بنا پر ایک نقاد کو کسی فن پارے کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں فطری یا بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، نقاد میں بھی، مصنف میں بھی، اس کو ان سب پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ تنقید کو پرکھنے کے لیے اس امر پر غور کرنا ضروری ہے کہ کہیں نقاد نے زبردستی فن پارے میں خامیاں تو نہیں نکالی، اور کہیں اس نے عمدن یا ارادتاً تو اس کے اوصاف و محاسن کو نظر انداز نہیں کیا۔ اور اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اس فن پارے میں کوئی غلطیاں یا ارادتاً اس کے اوصاف میں، خوبیوں میں کوئی غلطیاں تو نہیں نکال رہا۔ ان سب باتوں سے اسے علم ہونا چاہیے ادب پارے پر غلطیاں نکالنے سے پہلے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں، نقاد کی تخلیق کار کے بارے میں آگاہی۔ سب سے بڑی بات، نقاد جو ہوتا ہے، تخلیق کار جو مصنف ہے، اس کے بارے میں اس کی پوری آگاہی ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی تصنیفوں کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے نقطہ نگاہ کے بارے میں۔ اور ایک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصنف کے حالات کے بارے میں مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہو۔ ایک اچھا نقاد سب سے پہلے اس امر کو سامنے رکھتا ہے کہ تخلیق کے وقت مصنف کی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اقدار کیا تھیں۔ مطلب تخلیق کے وقت جب وہ دیکھنا چاہیے نقاد کو کہ جب ایک مصنف تخلیق کر رہا ہے اس وقت اس کے سیاسی حالات کیا تھے، اس کے سماجی حالات کیا تھے، اس کے معاشی حالات کیا تھے، معاشرتی اقدار کیا تھیں، مطلب معاشرہ کیسے چل رہا تھا۔ مصنف نے زیر تنقید فن پارہ کو کن جذبات و احساسات اور کن حالات و واقعات کے تحت تخلیق کیا ہے۔ اگر ان سوالات کے جواب سے ناقد بخوبی آگاہ ہے تو وہ فن پارے کے بارے میں بہتر رائے پیش کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو تصنیف جب کی گئی ہے، نقاد کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا حالات تھے، مصنف کے سیاسی، سماجی، معاشی اقدار یا معاشرتی اقدار اس وقت کیا تھے۔ اگر ان سوالات کے جوابات سے ناقد بخوبی آگاہ ہے تو وہ فن پارے کے بارے میں بہتر رائے پیش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اب یہاں پہ ایک مثال دیکھیں۔ اب جب آپ یہ سوال کر رہے ہوں تو آپ یہاں پر پوائنٹ دیں کہ مثال ہم اس کی دیکھتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر ہم اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، آپ مثال کی ہائیڈنگ دیں اور نیچے دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہم میر تقی میر کی غزل کو سامنے رکھا جائے تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر میر کے زمانے کی ابتری و بدحالی، میر کے ذاتی مسائل و تفکرات کے باعث جنم لینے والے چڑچڑاپن، خود پرستی، قنوطیت، عشق اور دیگر امور سے واقفیت ہوتی تو اس کی غزل پر زیادہ بہتری، بھرپور اور عمدہ تنقید کی جا سکے گی، کیونکہ ایک نقاد اس بارے میں باخبر ہوگا کہ میر کے خارجی حالات، حوادث زندگی نے اس کی داخلیت پر کیسے اثرات دکھائے، کیونکہ میر جو ہے اپنی ذاتی زندگی میں وہ خوش نہیں تھے، ان کے سوتیلے بھائی تھے، مطلب اس قسم کے سارے اس کو علم ہونا چاہیے کہ میر میں چڑچڑاپن، خود پرستی، اکیلا پن، قنوطیت، عشق کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، سب کا مطلب ناقد کو علم ہونا چاہیے، تو تب وہ اس پر جو ہے نا تنقید کرے گا۔
میر کے حوادث سے زندگی اس کی داخلیت پر کیسے اثرات مرتب کیے اور اس کے نتیجے میں میر نے کس انداز میں اپنے دروں کو اپنے مصائب غلام کو کس انداز سے اظہاری شعری روپ میں پیش کیا ہے، اس کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب یہ 5واں پوائنٹ آپ دیکھیں، تخلیقی جذبے کی باز آفرینی، اس میں تخلیقی جذبہ ہونا چاہیے۔ نقاد جب تنقید نگاری میں منہمک ہوتا ہے تو وہ جہاں وہ ایک طرف کسی فن پارے پر تنقید کرتا ہے تو دوسری طرف وہ تخلیق کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ جب نقاد تنقید نگاری میں مصروف ہوتا ہے تو ایک طرف فن پارے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ تخلیق کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہوتا ہے، گویا تنقید ایک لحاظ سے تخلیق بھی ہے۔ ایک مصنف کا قول ہے کہ تنقید کرنے والے کو تخلیق کا درجہ اختیار کر لینا چاہیے، اس نقاد کے نزدیک تخلیق کا اور نقاد کا ایک ہی درجہ ہے، نقاد کرنے والا ان کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نقاد اپنی تنقید کے ذریعے سے فنکار کے تخلیقی عمل اور جذبے کی آفرینشی کرتا ہے۔ وہ فنکار کو صحیح معنوں میں دوسروں کو سمجھانے کے لیے اپنے ذہن میں اسے اثر نو تشکیل کر کے فنکار کے وجدان اور اس وجدان کی مخصوص صورت اظہار کے ساتھ ہم آہنگی ہونے کی صحیح کرتا ہے۔ 6واں پوائنٹ دیکھیں، ادبی ذوق کی اصلاح، نقاد میں تنقید کرنے سے پہلے ادبی ذوق ہونا چاہیے، اس میں ذوق ہوگا تو وہ اس ذوق سے ہی تخلیق میں خامیاں نکالے گا یا خوبیاں نکالے گا یا مثبت و منفی اپنی رائے بتائے گا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے جہاں تنقید کا منصب فن پاروں کی تشریح و توضیح بتایا ہے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ تنقید لوگوں کے ادبی ذوق کی اصلاح کا کام بھی کرتی ہے۔ ایک عام قاری جب کسی ادبی فن پارے کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذہنی قابلیت، افتاد طبع اور انفرادی تجربے کے تحت اسے سمجھتا ہے، اس کا استحسان کرتا ہے، مگر جب کوئی مایہ ناز نقاد اس فن پارے کی تشریح و توضیح کرتا ہے تو اس کے کئی مخفی پہلو قاری کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قاری کسی تخلیق کو پڑھتا ہے تو وہ اسے سطحی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو وہ صرف الفاظ پڑھتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے کیا پہلو سمجھانے کی مصنف کوشش کر رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن جب کوئی مایہ ناز نقاد کوئی جو صحیح معنوں میں جو نقاد ہے، جو تجربے کار نقاد ہے، جو نقاد کی کیا خوبیاں ہیں ان سے بہرہ ہے، جب وہ اس کی تشریح کرتا ہے تو وہ اس کے جو چھپے ہوئے پہلو ہوتے ہیں جو وہ مصنف بتانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی قاری کے سامنے پڑھنے والے کے سامنے ظاہر کر جاتا ہے۔ یوں نہ صرف یہ کہ بہتر تفہیم و استحسان میں مدد ملتی ہے بلکہ اس کی بہتر تفہیم سے اس کی تحسینی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ذوق ادب کی اصلاح و تربیت ہو جاتی ہے۔ اور کسی تنقید کی جانچ پرکھ کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا نقاد نے فن پارے کی تشریح و توضیح کے ساتھ ساتھ قارئین کے ادبی ذوق کی اصلاح کا کام بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر عوام کے ادبی ذوق کی اصلاح و تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے تو نقاد کے تنقیدی عمل کو اعلیٰ و معیاری تنقید قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ اعلیٰ افکار کی ترویج، بلند فکر رکھنا۔ ایک ناقد کا فرض ہے کہ وہ زیر تنقید ادبی فن پارے سے اعلیٰ و ارفع افکار، خیالات اور نظریات تلاش کرے، ان کی ترویج و اشاعت کے لیے حتی الوسیع کوشش کرے۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں وہ معاشرے میں ایسے عناصر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنی تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیقی فن کا موجب بنیں گے۔ اس طرح نہ صرف معاشرے میں اچھی روایات قائم ہوں گی بلکہ اس رسم و ہدایت کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا اور تنقیدی ادب معاشرتی اصلاح کی ایک شاخ بن کر ابھر آئے گی جس کا وجود معاشرے کے لیے باعث خیر ہوگا۔ چنانچہ تنقید کی جانچ پرکھ کے لیے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ نقاد نے فن پارے کے متن میں موجود اعلیٰ و ارفع افکار و خیالات کی ترویج کا فریضہ انجام دیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس فریضے کی انجام دہی میں تغافل و تساہل کا شکار رہا ہے تو یقیناً اس کا تنقیدی کام کا سراسر غیر معیاری ہوگا اور اسے اعلیٰ تنقید قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ روح اثر کی عکاسی، ایک تخلیق کار خواہ وہ شاعر ہو، ادیب ہو، ڈرامہ نگار ہو
یا ناول نگار ہو۔ روح اثر یعنی ماحول اور زمانے کی پیداوار ہوتا ہے، اس کے مزاج و طبع میں اس کی نسل اور قوم کو بھی دخل ہوتا ہے، وہ جو کسی فن پارے کی تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں، گویا اس طرح ادب روح اثر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے نقاد کا یہ فرض ہے کہ تنقید کا کام کرتے ہوئے وہ ان نسلی سیاسی، سماجی اور واقعاتی عوامل کا جائزہ لیں جو کسی دور کا مزاج متعین کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تنقید کر رہا ہو اس کا فرض ہے کہ اس وقت کے حالات، نسلی، سماجی، سیاسی حالات کیا ہیں، واقعاتی عوامل کیا ہیں، ان کا جائزہ لیں، ان کا مزاج کیا ہے اس فن پارے جو کہ مطلب یہ سب حالات جب ایک تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو ان سب کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک اچھے نقاد کے لیے زمانے کے عوامل کا تجزیہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر فنکار کے زمانے کے سماجی، سیاسی، واقعاتی اور نسلی عوامل سے بے اعتنائی برت کر تنقید کی جائے تو در حقیقت تنقیدی عمل کو ادھورا چھوڑا گیا ہے اور صرف عوامل سے صرف نظر کر کے تنقید کو بے وزن، بے جان اور ناقص بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سوال کے متعلق یا آپ کوئی بھی سوال تنقید کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کریں، اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔